अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आज हम एक ऐसे इस्लामी हुक्म के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से लोग सिर्फ़ एक रस्म या पाबंदी समझते हैं। हालांकि इसके पीछे गहरी हिकमतें, माशरती फ़वाइद और रूहानी इसरार पोशीदा हैं। हमारा मौजू है इस्लाम में इद्दत क्यों ज़रूरी है। जब किसी औरत का शोहर वफ़ात पा जाए या मियाँ बीवी के दरमियान तलाक वाक़े हो जाए तो इस्लाम औरत के लिए एक मखसूस मुद्दत मुकर्रर करता है जिसे इद्दत कहा जाता है। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि आखिर इद्दत की ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्या ये सिर्फ़ पुराने ज़माने का कानून है या इसके पीछे कोई हिकमत भी मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इद्दत के वाज़ेह हुक्म बयान फरमाए हैं। सूरतुल बकरा में इरशाद होता है कि तलाक याफ्ता औरतें 3 हैज़ तक इंतज़ार करें। इसी तरह शोहर की वफ़ात की सूरत में 4 माह और 10 दिन की इद्दत मुकर्रर की गई है। इद्दत दरअसल औरत की इज़्ज़त, ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ और माशरे की पाकीज़गी के लिए एक अज़ीम निज़ाम है। इस्लाम ने इद्दत को सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मुकर्रर किया है। अगर तलाक के फ़ौरन बाद निकाह की इजाज़त दी जाए तो नस्ब और औलाद के बारे में शकूक पैदा हो सकते हैं। इद्दत इस मसले का मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। इसके अलावा तलाक अक्सर गुस्से, जज्बात और वक्ती इख्तलाफात की वजह से भी हो जाती है। इद्दत का ज़माना मियाँ बीवी को सोचने और अपने फ़ैसले पर गौर करने का मौका देता है। कई घराने ऐसे हैं जो इद्दत के दौरान दोबारा आबाद हो गए और एक मुमकिना तबाही से बच गए। शोहर की वफ़ात की सूरत में इद्दत का एक और अहम मकसद वफ़ादारी और शौक़ का इजहार भी है। अज़्ज़वाजी रिश्ता इस्लाम में इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है। जब एक औरत बरसों अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारती है तो इस्लाम उसे ये मौका देता है कि वो इस रिश्ते के इख्तिताम पर कुछ वक्त सब्र, दुआ और गौर व फ़िक्र में गुजारे। जदीद साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि हमल की तशख़ीस और नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त का गुज़रना ज़रूरी हो सकता है। अगरचे आज तिबी सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम का कानून सिर्फ़ एक ज़माने के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए है। इद्दत के दौरान औरत के लिए कुछ मख़सूस अहकाम होते हैं। मिसाल के तौर पर शोहर की वफ़ात की इद्दत में ज़ेब व ज़ीनत से परहेज़ किया जाता है। इसका मकसद औरत को तकलीफ़ देना नहीं बल्कि अज़्ज़वाजी ताल्लुक़ की अहमियत को उजागर करना होता है। तारीख़ इस्लाम में हमें बेशुमार मिसालें मिलती हैं जहां सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हा ने इद्दत के अहकाम पर मुकम्मल अमल किया और उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना कायम किया। उन ख़वातीन ने अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिशात पर मुक़द्दम रखा और यही ईमान की असल रूह है। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि इद्दत सिर्फ़ औरत के लिए क्यों है। इसका जवाब ये है कि हमल और नसब का ताल्लुक़ औरत के जिस्म से होता है, इसलिए इद्दत की ज़िम्मेदारी भी औरत पर रखी गई है। इस्लाम ने मर्दों पर भी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं, जिनमें नानो नुफ़्का, महर और ख़ानदान की कफ़ालत शामिल है। इद्दत का एक अहम फ़ायदा नफ्सियाती भी है। तलाक या शोहर की वफ़ात इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हादसा होता है। माहिरीन नफ्सियात भी मानते हैं कि ऐसे हालात के बाद इंसान को जज्बाती तौर पर संभलने के लिए वक्त दरकार होता है। इस्लाम ने ये हकीकत 1400 साल पहले वाज़े कर दी थी। इद्दत दरअसल एक ऐसा हिफाजती हिसार है जो औरत, ख़ानदान, औलाद और पूरे माशरे को फ़ायदा पहुंचाता है। सिर्फ़ चंद दिनों या महीनों का इंतज़ार नहीं
بلکہ ایک مکمل اسلامی نظام کا حصہ ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورتوں کے حقوق کی حالت بہت خراب تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بعض عورتوں کو 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک انتہائی سخت حالات میں رکھا جاتا تھا۔ انہیں اچھے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ عام زندگی سے تقریباً کٹ جاتی تھیں اور ان کے ساتھ مختلف قسم کی ناانصافیاں کی جاتی تھیں۔ جب اسلام آیا تو اس نے ان ظالمانہ رسموں کو ختم کیا اور عورت کے لیے واضح اور متوازن احکام مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی مدت 4 ماہ اور 10 دن مقرر فرمائی۔ اسی طرح عورت کو باعزت تحفظ اور واضح رہنمائی فراہم کی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان کی بیویاں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق جو مناسب فیصلہ کریں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت کا مقصد عورت کو ہمیشہ کے لیے روکنا نہیں، بلکہ ایک متعین مدت تک انتظار کا حکم دینا ہوتا ہے۔ مدت پوری ہونے کے بعد عورت کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کی عدت اور وفات کی عدت میں فرق کیوں ہے؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ طلاق کی صورت میں شوہر زندہ ہوتا ہے اور رجعی طلاق میں رجوع کا امکان بھی موجود رہتا ہے۔ اس لیے طلاق یافتہ عورت کی عدت عموماً 3 حیض رکھی گئی تاکہ حمل کی صورت واضح ہو جائے اور اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہیں تو انہیں موقع مل سکے۔ دوسری طرف شوہر کی وفات کی صورت میں رجوع کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اس لیے وہاں 4 ماہ 10 دن کی مدت مقرر کی گئی جو سوگ، جذباتی استحکام اور معاشرتی حکمتوں کو مد نظر رکھتی ہے۔ عدت کے دوران عورت کے لیے سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، دعا اور صبر ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات میں اسلام انسان کو اللہ کے قریب ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت کے احکام پر بڑی پابندی سے عمل کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے ہر حکم میں بندوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو یقین ہو کہ وہ حاملہ نہیں تو پھر عدت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے احکام صرف ایک حکمت پر مبنی نہیں ہوتے۔ عدت میں نسب کا تحفظ، خاندان کی عزت، نفسیاتی سکون، جذباتی استحکام اور معاشرتی نظام سب شامل ہیں۔ اس لیے صرف ایک پہلو ختم ہونے سے پورا حکم ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک رہتی ہے، چاہے شوہر کی وفات کے چند دن بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے یا کئی مہینوں بعد، عدت بچے کی ولادت پر مکمل ہوتی ہے۔ یہ حکم اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اسلام اولاد کے نسب اور حقوق کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہی تمام شکوک ختم ہو جاتے ہیں اور نسب مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، البتہ شوہر کی وفات کی عدت میں کسی عورت کو کھلے الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی درست نہیں، اگرچہ اشارے کنائے کی حد تک بات کی اجازت دی گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا، اسلام انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی رکتی نہیں، اس لیے عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کی مکمل اجازت دی گئی ہے۔ اسلام بیوہ عورت کو زندگی بھر تنہائی میں رہنے کا حکم نہیں دیتا،
بلکہ اسے نئی زندگی شروع کرنے کا حق دیتا ہے۔ تاریخ میں بہت سی عظیم مسلمان خواتین نے شوہر کی وفات کے بعد عدت مکمل کی اور پھر نئے نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کو دوبارہ منظم کیا۔ اس میں کوئی عیب یا شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ یہ شریعت کی اجازت اور آسانی ہے۔ عدت کا ایک اور اہم مقصد خاندانوں کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو کم کرنا ہوتا ہے۔ اگر طلاق یا وفات کے فوراً بعد نئے رشتے قائم ہونے لگیں تو اکثر اوقات وراثت، نسب اور خاندانی تعلقات کے بارے میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے عدت کے ذریعے ان تمام مسائل کا دروازہ بند کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے بہت سے قانونی ماہرین اسلامی خاندانی قوانین کی حکمت پر حیران ہوتے ہیں۔ ناظرین، عدت دراصل صبر، حکمت، وقار اور خاندانی نظام کے تحفظ کا نام ہے۔ جو لوگ صرف ظاہری مدت کو دیکھتے ہیں وہ اس کے پیچھے موجود عظیم مقاصد کو نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن عدت کے بارے میں ایک اور اہم سوال باقی ہے۔ کیا عدت کے دوران عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ کیا وہ ملازمت کر سکتی ہے؟ کیا وہ رشتہ داروں سے مل سکتی ہے؟ اور اگر کوئی عورت عدت کے احکام پر عمل نہ کرے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال کہ کیا عدت کے دوران عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ اس مسئلے میں تفصیلی موجود ہے۔ اگر عورت شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہو تو اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اسی گھر میں عدت مکمل کرے جہاں وہ شوہر کی وفات کے وقت رہ رہی تھی۔ البتہ ضرورت کے تحت باہر جانا جائز ہے۔ مثال کے طور پر علاج، خریداری، ملازمت یا کوئی ایسی مجبوری جسے ٹالنا ممکن نہ ہو۔ اسلام آسانی کا دین ہے۔ اس نے ایسے احکام نہیں دیے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوں۔ اس لیے ضرورت اور مجبوری کے مواقع پر شریعت سہولت فراہم کرتی ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا عدت والی عورت اپنے رشتہ داروں سے مل سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ اپنے محرم رشتہ داروں سے مل سکتی ہے، ان سے بات چیت کر سکتی ہے اور معمول کی زندگی گزار سکتی ہے۔ عدت کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو قید کر دیا جائے یا اسے لوگوں سے مکمل طور پر الگ کر دیا جائے۔ بعض علاقوں میں ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں جن میں عدت والی عورت کو الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، آئینہ دیکھنے سے روکا جاتا ہے یا بعض کھانے پینے کی چیزوں پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ ان باتوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ملتی۔ اسلام نے صرف وہی پابندیاں لگائی ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر موجود ہے۔ اپنی طرف سے نئی پابندیاں شامل کرنا درست نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدت کے دوران زیب و زینت کے کیا احکام ہیں؟ شوہر کی وفات کی عدت میں عورت خوشبو، بناؤ سنگھار اور ایسی زینت سے پرہیز کرتی ہے جو عام طور پر زیبائش کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد سوگ اور وقار کا اظہار ہے۔ البتہ صفائی ستھرائی، غسل، بالوں میں کنگھی کرنا اور ضروری علاج معالجہ بالکل جائز ہے۔ اسلام نے کبھی بھی گندگی یا تکلیف کو عبادت قرار نہیں دیا۔ طلاق کی عدت اور وفات کی عدت میں بعض احکام مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر مسئلے کا حکم حالات کے مطابق معلوم کرنا ضروری ہے۔